अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। पाकिस्तान का ज़िला कसूर उलमा, शयूख, मुहद्दिसीन के लिहाज से बड़ा मरूफ ज़िला है। अल्लाहु अकबर। इस ज़िला में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो हकीकत में मुहद्दिसीन की बस्तियां हैं। उन्हीं बस्तियों में से एक छोटी सी बस्ती, छोटी सी करिया देहात भाई फिरो के आगे बल्लो की के साथ संदू के नाम से एक बस्ती है। अल्लाह अकबर। यहाँ एक बहुत मरूफ इदारा जिसके तहत 20 कुतुब शाया हुई, अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर बड़ी बड़ी तहकीकात छपी। अल्लाह अकबर। यानी ये संदू गांव, यहाँ का इदारा दारुल इशाअत अल अशरफिया के नाम से, ये हम ज़माना तालिब इल्मी से ही इस इदारा की किताबें हम पढ़ते थे। तो अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया था गालिबन 2006 सन था। उस वक़्त मुझे फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाहिरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ने फ़ोन किया कि इब्न बशीर भाई, कुवैत से शेख अब्दुर्रऊफ़ बिन अब्दुल हन्नान हाफ़िज़हुल्लाह अब तो राहिमहुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, संदू आए, हम इकट्ठे चलें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फिर इधर संदू पहुँचा। अल्लाह अकबर। पूरी रात हमने काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया और फिर उसके बाद जब भी शेख साहब यानी फ़ज़ीलतुल शेख अल मुहद्दिस अब्दुर्रऊफ़ बिन अब्दुल हन्नान राहिमहुल्लाह तशरीफ़ लाते थे शारजा से, कुवैत से, तो मैं उनके पास ज़रूर आता। अल्लाह अकबर। एक अरसा के बाद आज मुझे फिर शेख साहब की मोहब्बत, दारुल इशाअत अल अशरफिया संदू की कुतुब से मोहब्बत, यहाँ के मुहद्दिसीन उलमा शयूख से मोहब्बत फिर मुझे खींच लाई है। तो आज के इस दर्स में मैं इस मुबारक बस्ती के मुहद्दिसीन की जो तसनीफ़ी तहकीकी खिदमात हैं उन पर कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। 14 अगस्त 2022 को हमारी महबूब शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख अबू अब्दुस्सलाम अब्दुर्रऊफ़ बिन अब्दुल हन्नान राहिमहुल्लाह वफ़ात पा गए थे। शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस्सलाम हाफ़िज़हुल्लाह शेख साहब के ही बेटे हैं, उनके तुरास के वारिस हैं। ये मकतबा माशाअल्लाह शेख मोहतरम का ये वो मकतबा है जो शारजा में रहे तो उनके पास था, कुवैत में रहे तो उनके पास था। शेख साहब ने बताया कि अभी एक ही हिस्सा कार्टन हमने खोले हैं, इससे 2 गुना ज़्यादा किताबें भी कार्टनों में पैक हैं। अल्लाह अकबर। उसके लिए एक वसी कमरे का अहतमाम कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी ये सारा मकतबा उस बड़े इदारे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मुझे शेख साहब ने बताया कि अबू जी राहिमहुल्लाह की चाहत थी कि हम यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाएंगे। यानी ये बहुत ही मुझे खुशी हुई ये बात सुनकर कि बड़ी जल्दी ये पूरा मकतबा क्या है, इल्म कुरान व हदीस की बड़ी बड़ी अहम तरीन किताबों पर मुश्तमिल है। एक इमाम और मुहद्दिस का मकतबा क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह। यानी रात में देखता रहा, कितने किताबें मैंने ज़िंदगी में उनको नहीं देखा, वो यहाँ देखी हैं पहली दफ़ा। इल्म रिजाल पर किताबें, उलूम हदीस पर किताबें, यानी बड़ा ही बहुत ही इल्मी ये मकतबा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस मकतबा को, शेख साहब की खिदमात को सदका जारिया बनाए, उनके लिए जन्नत का सबब बना दे। आमीन। तो शेख मोहतरम राहिमहुल्लाह ने
کچھ ان کی عربی تحقیقات ہیں۔ وہ چونکہ ایک بہت بڑے امام اور محدث تھے، پاکستان پڑھے، جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے، پھر مدینہ یونیورسٹی پڑھے، پھر سیدھا شارجہ میں رہے 22 سال، اس کے بعد کچھ عرصہ پاکستان ٹھہرے، انصار السنہ لاہور تخصص کا ادارہ جو ہمارے استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ نے شروع کیا، تو وہاں پڑھاتے رہے۔ پھر شارجہ میں شاید سے کتنے سال رہے ابو جی؟ 23 سال۔ پھر 23 سال شارجہ میں رہے۔ تو یعنی ان کی زندگی علم و تحقیق کے ساتھ بری ہوئی تھی، مسلسل وہ لکھتے رہے، مسلسل وہ لکھتے رہے۔ 70 کے قریب چھوٹی بڑی کتب عربی اردو یعنی خود کتابیں لکھیں، بڑی تحقیقات کیں، وہ تقریباً 70 کے قریب ہیں۔ تو پہلے ہم وہ کتابیں دیکھتے ہیں جو صرف عربی میں ہیں، اس کے بعد جو صرف اردو میں ہیں، اس کے بعد کچھ وہ بھی شیخ کی کتابیں ہیں جو انہوں نے عربی میں بھی لکھی، اردو میں بھی لکھی۔ تو یہ سب سے پہلی سبحان اللہ تفسیر ابن کثیر، یہ 8 جلدوں میں ہے، بڑا ہی محدثانہ اس میں علمی تحقیق ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ عبدالرؤف صاحب نے اس مکمل کے نظر ثانی کی تھی۔ تو نظر ثانی کا مطلب نظر ثانی ہے، سرسری پڑھنا نہیں، بلکہ جہاں کہیں ان کو تحقیق سے اختلاف تھا اس پر تنقید کی، یعنی ایک ایک چیز کو انہوں نے اس میں دیکھا۔ یہ بڑا ہی مبارک نسخہ شیخ عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ کی نظر ثانی سے چھپا۔ تحقیق تخریج کے علمی ادارے نے یعنی ایک جماعت نے، علماء نے کی تھی شارجہ کے اندر، تو وہاں کے وزیر یہ ان کے پیسہ سے، ان کے انویسٹ سے سارا نسخہ یہ فری تقسیم ہوا۔ یہ 8 جلدوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب نے اس پر نظر ثانی کی، یہ بڑا رات میں دیکھتا رہا، بڑی ہی اچھی تحقیق، اچھی تخریج۔ پھر شیخ صاحب کی نظر ثانی نے اس میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یعنی یہ شاید پاکستان میں ایک ہی نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس کو ادھر لانچ کریں گے۔ یعنی پھر رات ہماری میٹنگ بھی ہوئی، تو شیخ محترم کی بہت زیادہ کتابیں جو پریس کے لیے تیار ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی، شیخ صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ اسی مہینہ سے دوبارہ سے وہ سب کتابیں ہم 2 4 کر کے شائع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اصول فقہ، اصول حدیث پر الرسالہ، اس پر شیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان رحمہ اللہ نے عربی کے اندر ایک محدثانہ اس کی شرح لکھی۔ سبحان اللہ، تخریج بھی، تحقیق بھی، اور اصولوں کی شرح، قرآن و حدیث محدثین کے اقوال سے، کیا کمال، یعنی بڑا ہی زبردست یہ کام ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ اردو میں بھی ہم اس کو شائع کریں گے، یعنی پوری مکمل تحقیق کے ساتھ۔ یہ مطبوعہ ہے الرسالہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یلوہ الخط فی الکرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، لکھائی چمکتی رہتی ہے، قیامت تک خط باقی رہ جاتا ہے اور لکھنے والا قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہی الرسالہ جو بھی ہم نے تحقیق شدہ مطبوعہ نسخہ بھی دیکھا، یہ شیخ رحمہ اللہ کی قلم سے ہے۔ ہمارے سلاف ایسے ہی ہوا کرتے تھے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو وقف کر لے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، موافقت فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ بڑے سیاز کے بہت زیادہ صفحات، یہ الرسالہ کا اصلی تحقیق والا نسخہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جو تحقیق کی، یہ سارا وہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ المقدسی، مشہور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المقدسی، یہ ان کی کتاب ہے روضۃ الناظر و جنت المناظر کے نام سے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی بھی شیخ رحمہ اللہ نے مفصل محدثانہ
تخریج تحقیق کی، پھر اس کی شرح لکھی. یعنی یہ دونوں کتابیں اصول فقہ پر مشتمل ہیں، الرسالہ بھی اور یہ بھی. ان دونوں کتابوں کی شیخ صاحب نے محدثانہ تحقیق کی، تخریج کی اور شرح لکھی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی عربی میں مطبوع ہے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی مشہور کتاب، بڑی معروف کتاب، القواعد النورانیہ الفقہیہ. سبحان اللہ. تو اس پر بھی تخریج، تحقیق اور شرح کا کام ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحدث عبدالرؤف بن عبدالحنان رحمہ اللہ نے کیا. یہ سارا عربی میں کام ہے. سبحان اللہ. اصل میں شیخ صاحب رحمہ اللہ جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے تھے تو وہاں ان کا تخصص اصول فقہ تھا، اصول فقہ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ 3 کتابیں جو ہم نے دکھائیں، روضۃ الناظر، الرسالہ اور القواعد النورانیہ الفقہیہ، یہ تینوں کتابیں اصول فقہ پر ہیں. اور ان تینوں کتابوں کی شیخ صاحب نے خدمت کی اور ماشاءاللہ کیا کمال خدمت کی، حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے رہے کہ شیخ صاحب یعنی ایک مصنف، ایک محدث، اس کی علمی پیاس ختم ہوتی ہی نہیں، علمی پیاس ختم ہوتی نہیں. یعنی کتابیں جب مصنف کی چھپ جاتی ہیں، زندگی میں پھر بھی کوئی فائدہ، کوئی اضافہ ملے تو وہ ضرور کرتا ہے. تو ایسے ہی شیخ صاحب کی مطبوعہ کتابیں بھی مزید حواشی کے ساتھ بری ہوئی ہیں. مثلاً یہی ہے تو اس میں یہ سارے حواشی نیچے سر لکھے ہوئے ہیں، بعد میں اضافے. اس طرح دیگر کتابوں میں بھی شیخ صاحب نے بڑے اضافے کیے. سبحان اللہ. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ، مشہور امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جماع العلم کے نام سے، اس پر بھی محدثانہ دراسہ، تحقیق اور شرح شیخ عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ نے کیا. سبحان اللہ. یہ بھی کتاب ساری عربی میں ہے. جب ہم اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو شیخ صاحب کی مطبوعہ کتاب پر بھی ہمیں حواشی ملتے ہیں. یعنی ایک محدث اور مصنف کی پیاس بجھتی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شیخ صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یعنی حواشی ہر جگہ حواشی لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح شیخ رحمہ اللہ اپنی کتب کے اندر ایک کتاب کا ذکر کرتے تھے، فہرست الاحادیث والآثار الواردہ فی کتاب المجروحین. آج پہلی بار مجھے یہ رسالہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل کی کتاب ہے المجروحین. تو اس میں جو احادیث اور آثار تھے، شیخ صاحب رحمہ اللہ نے حروف تہجی کے اعتبار سے ان کی ایک فہرست جامع تیار کر دی. ماشاءاللہ. اسی طرح سبحان اللہ، یعنی کیا جمعے کا دن والا حج یہ 70 حجوں سے افضل ہے؟ یہ بڑا مشہور ایک مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کی تحقیق میں، یعنی ایک حدیث کی تحقیق میں، شیخ محترم نے یہ مستقل رسالہ عربی زبان میں اس کو مرتب کیا. سبحان اللہ. یہ 96 صفحات پر مشتمل ہے، 96 صفحات پر. یعنی ایک ایک حدیث کی تحقیق میں متعدد شیخ محترم کے رسائل ہیں، علمی رسائل ہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو شیخ صاحب نے ما لہ و ما علیہ بڑی زیادہ ترک، سندیں، جرح و تعدیل، علل پر بحثیں کی ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جائے گا، یہ مسئلہ ہے نا. تو اس پر شیخ محترم نے مستقل یہ بھی ایک محدثانہ کام کیا، تنویر العینین بتخریج ما یقال بین سجدتین. سبحان اللہ. یہ بھی سارا عربی کام ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کافی کتابیں شیخ محترم رحمہ اللہ نے مکمل لکھیں، کمپوزنگ وغیرہ سب کچھ پریس کے لیے تیار ہو چکی تھیں. اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک شیخ صاحب کی کتاب کشف المخبو کے نام سے، کشف المخبو بتخریج احادیث و مسائل تتعلق باذکار الوضو.
یعنی وضو کے متعلقہ بڑے زیادہ اذکار کوئی صحیح اکثر ضعیف اور من گھڑت ہیں، ان پر شیخ محترم نے ایک محدثانہ دراسہ کیا۔ یہ چھپی نہیں میرے خیال میں، یہ چھپی نہیں، انشاءاللہ چھپے گی جلد انشاءاللہ۔ یعنی جب انسان نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد کرتا ہے، یہ کتابیں ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ ضرور ان کو شائع کرائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک مخلص انسان لکھے تو وہ چیز ایسے رہ جائیں؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح القول المختار فی تخریج حدیث دعا عند الافطار، یعنی روزہ افطار کرتے وقت کیا پڑھا جائے گا، دعا جو مشہور ہے اس کی تخریج تحقیق پر یہ مفصل محدثانہ دراسہ شیخ صاحب نے عربی زبان میں لکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سواتی القمرین فی تخریجی حدیث ترکت فیکم امرین، مشہور حدیث، اس کی تخریج اور تحقیق میں شیخ محترم نے یہ محدثانہ رسالہ لکھا۔ یعنی ایک ایک حدیث کی تحقیق میں شیخ صاحب کے مفصل دراسے ہیں، الگ الگ کتابیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ منہاج المسلم جو پاکستان میں اردو میں مطبوع ہے، یہ اصل کتاب عربی ہے، فضیلت الشیخ المحدث ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ کی، سعودی عرب کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ یعنی حسن المنہاج المسلم کی احادیث پر ہمارے شیخ عبدالرحمن بن عبدالحنان سندو اشرفی رحمہ اللہ نے بڑا مفصل محدثانہ دراسہ اور تحقیق کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کافی ضخیم کتاب عربی میں سارا دراسہ کیا، یہ بھی چھپنے کے لیے تیار ہو چکی الحمدللہ۔ بھائیوں نے بتایا کہ 100% کام اس کا مکمل ہے۔ اللہ کرے یہ ساری کتابیں جلد سے جلد شائع ہوں، آمین۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شیخ صاحب کے ایک بہت بڑے اہم کاموں میں سے مصباح الزجاجہ فی تخریج و مسائل خطبۃ الحاجہ، یعنی خطبہ حاجہ ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ معروف خطبہ، اس کے جمیع طرق، اس کے مسائل، اس پر جو روایات ہیں، جو الفاظ ہیں، کون سے ثابت ہیں، کون سے ضعیف ہیں، یہ مفصل محدثانہ دراسہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کیا۔ یہ بھی سارا عربی میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی سارا عربی میں ہے اور یہ بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی دارالاشاعت الاشرفیہ کے تحت بڑی جلدی منظر عام پر آئے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی معروف مسئلہ کہ 3 مسجدوں میں نماز کی فضیلت، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، اس مسئلے کی فضیلت پر شیخ محترم رحمہ اللہ نے عربی زبان میں یہ کہ محدثانہ کام کیا، دراسہ کیا، ایک مسئلے کی تفصیلات پر۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابھی یہ ساری کتابیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ البشرا بسعادت الدارین، سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جو شیخ محترم شیخ عبدالسلام صاحب کے پردادا جی، اپنے دور کے بہت بڑے مناظر اور محدث فضیلت الشیخ حکیم محمد اشرف سندو رحمہ اللہ، عبداللہ محدث روپڑی صاحب کے شاگرد رشید، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، 30-40 انہوں نے کتابیں لکھی، ساری کتابیں مناظرانہ، محدثانہ، ایک ایک مسئلہ کی تحقیق میں کتابیں۔ یہ بھی کتاب ان کی ہے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب رحمہ اللہ کی حالات پر۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کی بھی تخریج، تحقیق، تعلیق شیخ محترم عبدالرؤف صاحب نے کی ہے، وہ بھی پریس کے لیے بالکل تیار ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ شیخ محترم نے 2016 میں سنن دارمی کی عربی میں شرح لکھنی شروع کی تھی۔ یعنی ایک مصنف، ایک محدث، ایک وقف، جو زندگی جس کی وقف ہو قرآن و حدیث کے لیے، اس کے ذہن میں ایک بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ ایک کام مکمل ہوتا ہے تو فوراً دوسرا شروع، دوسرا ہوا فوراً تیسرا شروع۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شیخ محترم نے 2016 میں
سنن دارمی کی عربی میں شرح لکھنی شروع کی تھی، تو یہ چند صفحات 20-30 صفحات ابھی عربی میں لکھے تھے۔ پھر شیخ صاحب نے لکھا کہ بعض وجوہات کی بنیاد پر یہ کام مجھ سے آگے مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ مقدمہ ہے اور تقریباً پہلی حدیث کی شرح ہے سنن دارمی کی۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ یہ بھی کسی طرح یہ بھی شائع ہوگی انشاءاللہ العزیز مقالات وغیرہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ وہ مقالہ ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے مدینہ یونیورسٹی میں اپنا تھیسس پیش کیا تھا۔ یہ بھی اصول فقہ پر ہے، الامر و دلالتہ لا الاحکام شرعیہ۔ سبحان اللہ، یہ بھی چھپا نہیں ہے، تو شیخ محترم نے یہ بھی شائع کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔